लॉबी में खुलने वाला दरवाजा खोलकर देखा तो रिसेप्शन पर दो मेंबर नींद में ऊँग रहे थे। कमरे के बैरूनी दरवाजे पर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लटक रहा था। हमने मोहसिन के कमरे में ताश के पत्ते बिखेर दिए और ऊंची आवाज में बातें करते हुए अपने कमरे की तरफ सीढ़ी चढ़ने लगे। हमारी आवाज सुनकर रिसेप्शन जाग गए और उन्होंने गुड मॉर्निंग सर कहा। वो बोले, सारी रात आपके कमरे की बत्ती जलती रही है। तो मैंने कहा कि हम लोग ताश खेल रहे थे। मुस्कुराहटों के तबादलों के साथ हम अपने अपने कमरों में चले गए। मिशन की टेंशन और सारी रात जागने की वजह से हम सब थके हुए थे। मैंने जाते ही कपड़े बदले और गहरी नींद सो गया। यकीनन बाकियों का भी यही हाल होगा। दोपहर 12 बजे मेरी आंख खुली। मैंने अपने फ्लोर पर ठहरे हुए लड़कों को खुद जाकर जगाया और मोहसिन को कॉल पर कहा कि 1 घंटे में सब तैयार होकर नीचे डाइनिंग हॉल में पहुंच जाएं। मैं गर्म पानी से नहाया और तैयार होकर नीचे पहुंचा तो वो सब डाइनिंग हॉल में बैठे मेरा वेट कर रहे थे। खाने के बाद मैंने मोहसिन को कहा कि वो सिफारत खाने जाए और रात वाले वाक़े की मुहाजिरों से सुनगुन और उनके रद्द अमल का जायजा ले। मोहसिन के जाने के बाद हम सब उसी के कमरे में चले गए। मैंने कैसर से गुज़श्ता रात की तफसील पूछी तो उसने बताया कि 6 मूजियों को ख़त्म करने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। हम उनको पुलिस कहकर दरवाज़ा खटखटा कर खुलवाते और 2 उसे पकड़ लेते, बाकी 2 कमरों की तलाशी लेते, फिर उसकी गर्दन पर वार करके उसे हमेशा के लिए खामोश कर देते और एहतियातन दिल पर भी वार करते ताकि बचने के कोई चांस ही न रहे। एक घर में दरवाज़ा खटखटाने पर दरवाज़ा खुला तो 2 ने उसे पकड़ लिया। अब उसके ख़त्म करने की मोहसिन की बारी थी। मोहसिन आगे बढ़ा तो उसने मोहसिन को पहचान लिया और बोला कि क्या बात है। तो मोहसिन ने अपनी खखड़ी से उसके पेट पर ऐसा गहरा वार किया कि सीने तक सब कुछ तहस नहस हो चुका था। मोहसिन जनून में आ चुका था। वो मुसलसल वार करता रहा, यहाँ तक कि उसने दुश्मन को इस हाल में पहुंचा दिया कि वो पहचान में न आता था। मोहसिन के मुंह से झाग निकलने लगी थी। मोहसिन वार करता जाता और साथ कहता जाता कि अभी तो 1 का बदला लिया है, अभी बाकी 4 का बदला बाकी है। बड़ी मुश्किल से उसे हमने काबू किया और घर से बाहर निकल आए। आखिरी और 8वें घर में हमें यह दुश्वारी पेश आई कि लकड़ी की सीढ़ियां चढ़ते हुए आवाज पैदा होने की वजह से चंद एक घर के मकीन जाग गए और उन्होंने हमें तादाद में और नेपाली पुलिस के कोट पहने देखा तो अपने दरवाजे बंद कर लिए। यहाँ टारगेट वाले मकान के रिहायशी ने दरवाजा खोला और हमें देखकर पीछे भागा। हम उसे पकड़कर पीछे वाले कमरे में ले गए जो शायद उसके सोने का कमरा था। क्योंकि उस घर में हम इकट्ठे सातों गए थे, इसलिए 6 ने उसे दबोचा कि उसके मुंह से आवाज तक न निकल सके। यहाँ भी हमने मोहसिन को मौका दिया, जिसने खकड़ी के चंद वार करके उसका काम तमाम कर दिया। यहाँ मोहसिन को गुबार निकालने का मौका न दिया, क्योंकि इस बिल्डिंग का कोई भी रिहायशी पुलिस को फोन कर सकता था। लिहाजा हम काम निपटा कर नीचे आ गए। कैसर के बयान को मैंने मुख्तसरन लिखा है, वरना उसने तफसील बताने में 2 घंटे लगाए थे। इसी दौरान मोहसिन भी वापस आ गया। उसने बताया कि 8 की जान जाने का सबको पता चल चुका है। सारे मुहाजिर बहुत मुश्तइल हैं और सिफारत खाने के बाहर नाराबाजी कर रहे हैं। सिफारत खाने ने मदद के लिए पुलिस बुला ली है, जिसने मुहाजिरों को सिफारत खाने से बाहर निकालकर सड़क की दूसरी तरफ दाएं बाएं धकेल दिया है। मुहाजिर सिफारत खाने की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ न मिलने और बिला वजह यहाँ रोके रखे जाने पर नारेबाजी कर रहे हैं। असल हकायक और मुहाजिरों के एहतजाजी मुजाहरे का सुनकर मुझे एक अनोखी तजवीज़ सूझी। मुझे यकीन था कि अगर मेरी ये तजवीज़ कारगर होती है तो मुहाजिरों का एहतजाज यकलख्त उल्टा रुख इख्तियार कर लेगा। मैंने मोहसिन को कहा कि वो फौरी कश्मीरी मस्जिद जाए, जहाँ इन 8 की तजहीज़ व तकफीन की तैयारी की जा रही है, और नहायत चालाकी से ये बात फैला दे कि मरने वाले ना मुहाजिर थे और ना ही उनका ताल्लुक मुसलमानों से था। इसके अलावा कुछ न बोले और मस्जिद के करीब मेरा इंतजार करे। मोहसिन के जाने से 30 मिनट बाद मैंने लड़कों से कहा कि वो कमरों में रहें या बाजार की सैर कर आएं। ये कहकर मैंने साइकिल रिक्शा लिया और कश्मीरी मस्जिद की तरफ चल दिया। कश्मीरी मस्जिद के करीब पहुंचा तो देखा कि मोहसिन एक तरफ खड़ा मेरा इंतजार कर रहा था। उसने बताया कि उसने ये बात फैला दी है, लेकिन लाशें पोस्टमार्टम होकर अभी तक यहाँ नहीं पहुंची। करीब 3000 लोग उनका जनाजा पढ़ने के लिए वहां खड़े थे। काठमांडू में कश्मीरी मस्जिद का होना अजीब बात थी।
اس کے پیچھے کہانی یہ تھی کہ کشمیر کے راجا کے ظلم سے کشمیر کا ایک خاندان کھٹمنڈو آ کر آباد ہو گیا۔ رفتہ رفتہ ان کا کاروبار چمکا تو اور بھی کشمیر سے لوگ یہاں آ کر آباد ہو گئے۔ انہوں نے یہاں ایک محلہ بسایا جس کا نام کشمیری محلہ رکھا اور کشمیری مسجد بنائی، اور اب یہ لوگ مسلمانوں کی بے لوث خدمت کرتے تھے۔ ان 8 مہاجروں کے جنازوں کا بھی ان لوگوں نے پورا بندوبست کیا ہوا تھا۔ ان میں چند معتبر ایک کوٹھی کے لان میں بیٹھے ہوئے تھے تو میں ان کے پاس گیا، سلام کیا۔ ان سے میری واقفیت تو نہ تھی لیکن وہ لوگ بڑے اتفاق سے ملے۔ میں نے بتایا کہ میں چٹاگانگ میں ملازم تھا، بڑی مشکل سے کھٹمنڈو پہنچا ہوں اور اب پاکستان جانے کے انتظار میں ہوں۔ چونکہ گزشتہ رات بہت بڑا واقعہ ہوا تھا لہٰذا جلد ہی موضوع اس طرف پھر گیا۔ میں نے باتوں کے درمیان میں کہا کہ یہاں آ کر سنا ہے کہ مرنے والے غیر مسلم تھے۔ وہ سب میری بات سن کر ہنسنے لگے اور بولے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا بے شک یہ افواہ ہی صحیح مگر تصدیق کرنے میں کیا حرج ہے؟ الغرض میرے زور دینے پر وہ رضامند ہو گئے اور بولے کہ غسال کو کہہ دیں گے کہ غسل دیتے وقت وہ اس بات کی اصلیت کو جانچے۔ میتیں آ گئیں تو مہاجروں کا جوش و خروش بہت بڑھ گیا۔ یہاں بھی پاکستانی سفارت خانے اور نیپالی پولیس کے خلاف نعرے بازی شروع ہو گئی۔ وہاں 2 غسال تھے، دونوں ایک ایک میت کو غسل دینے کے لیے میت کے پاس گئے اور معتبرین کے کہنے کے مطابق جب انہوں نے ان میتوں کو چیک کیا تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ غسال نے سرگوشی میں مہاجروں کو بتایا کہ یہ دونوں غیر مسلم ہیں۔ مہاجروں کو یقین نہ آیا تو 2 معتبر بزرگوں نے 8 کو خود چیک کیا تو 8 کے 8 غیر مسلم نکلے۔ سب لوگ حیران رہ گئے۔ اب غسل دینا تو ایک طرف، وہاں پر سب یہ کہنا شروع ہو گئے کہ لاشوں کو ہندوؤں کے حوالے کر دیا جائے۔ میں نے دونوں بزرگوں سے کہا کہ وہ میرے ساتھ سفارت خانے چل کر لوگوں کو اصل حقائق سے آگاہ کریں ورنہ وہاں صورتحال بگڑ سکتی ہے۔ وہ دونوں فوراً ایک کشمیری کی موٹر گاڑی میں سفارت خانے پہنچے اور پولیس کے میگا فون سے لوگوں کو مرنے والوں کی اصلیت بتائی تو وہاں سب مہاجر یہ بات سن کر خاموش ہو گئے اور کشمیری مسجد کی طرف چل دیے تاکہ خود یہ تماشا دیکھ سکیں۔ اب یہ موضوع شروع ہو گیا کہ یہ مرنے والے کون تھے اور انہیں ختم کیوں کیا گیا۔ جتنے منہ اتنی باتیں ہونا شروع ہو گئیں۔ میرا مشن مکمل ہو چکا تھا۔ اب میرے لیے ضروری تھا کہ لڑکوں کو بحفاظت فوراً نیپال سے نکالنا۔ یہ سوچ کر میں ہوٹل واپس چلا آیا۔ میں کیسر کے کمرے میں گیا اور کہا کہ سب لڑکوں کو یہی بلا لو۔ جب سب جمع ہو گئے تو میں نے انہیں کہا کہ سفارت خانے کو بچانے کے لیے میں نے مرنے والوں کو ہندو ظاہر کروا دیا ہے۔ پہلے تو مہاجر سمجھ کر خانہ پوری ہونا تھی مگر اب نیپالی پولیس اپنی تفتیش کا دائرہ بڑھا دے گی اور مکتی باہنی والوں کو یہاں بھیج سکتے ہیں اور انڈین سفارت خانہ بھی چپ نہیں رہے گا۔ لہٰذا تم لوگوں کو اب جلد از جلد نیپال سے نکلنا ہوگا۔ میں نے انہیں فی کس 10,000 روپیہ دیا اور سفری اخراجات الگ اور شاپنگ کے لیے الگ پیسے دیے اور کہا کہ تم لوگ فوراً شاپنگ کر لو۔ ان کو بازار بھیج کر میں نے کیسر کو کل صبح پیر گنج کے لیے 6 ٹکٹ بک کروانے کے لیے بھیج دیا۔ نذیر اور عارف کے لیے الگ الگ خط بھی کیسر کو دیے جس میں نذیر کو 1 ماہ کے اندر مکان خالی نہ کرنے کی صورت میں وہ جیسا چاہیں ان کے ساتھ سلوک کرنے کا اختیار دے دیا، اور ایک خط خفیہ طور پر حبیب کو دینے کے لیے بھی لکھ دیا جس میں مکان خالی نہ کرنے کی صورت میں نذیر اور لڑکوں کے ریئیکشن کا لکھا۔ میں نے کیسر کو کہا کہ دہلی پہنچ کر مجھے اپنی خیریت سے پہنچنے پر انفارم ضرور کرے۔ دوسری صبح 8 بجے یہ 6 مجاہدوں کا قافلہ کھٹمنڈو سے پیر گنج کی طرف روانہ ہو گیا۔ چوتھے روز دہلی سے مجھے نذیر اور عارف کی کال آئی جس میں کیسر گروپ کا خیریت سے دہلی پہنچنے کا بتایا گیا۔ نذیر کو میں نے بتایا کہ میں نے آپ کی پریشانی کی مکمل تفصیل محکمے کو لکھ کر بھیج دی ہے، لہٰذا 1 ماہ میں امید ہے کہ کام ہو جائے گا۔ متبادل جگہ سرائے بیرم خان سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتی، لہٰذا وہاں ایک مکان ڈھونڈ کر ان کو وہاں سیٹل ہونے میں ان کی مدد کرے۔ کھٹمنڈو میں مہاجروں کے روپ میں چھپے ابھی تک 9 درندوں کو ٹھکانے لگایا گیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ ابھی مزید بھی ہوں گے جو یہاں ہماری نظروں میں نہیں آئے یا پھر فیملیز کی شکل میں ہوں گے۔
بھارتی سفارت خانہ 200 افراد پر مشتمل تھا، جبکہ پاکستان کا سفارت خانہ 18 افراد پر مشتمل تھا، اور بھارتی سفارت خانے کی آڑ میں وہ نہ صرف نیپال بلکہ چین کی بھی جاسوسی کرتے تھے۔ چین نے کھٹمنڈو سے اپنی بارڈ لائن تک 134 میل لمبی سڑک بنائی تھی جو بالکل سیدھی تھی۔ یہ سڑک چینی انجینئرز کا شاہکار تھی۔ دہلی سے آئے ہوئے لڑکوں نے اپنا ایڈریس علی گڑھ، الہ آباد اور لکھنؤ لکھوایا تھا، اور ہوٹل کا کرایہ بھی خود ہی پے کیا تھا، جو بعد میں نے ان کو دے دیا۔ بعد دوپہر محسن بھی ہوٹل چھوڑ کر گیسٹ ہاؤس چلا گیا۔ اس نے 12,000 روپے لگائے تھے جو میں نے اسے بعد میں واپس کر دیے۔ پیسے کی کمی انسان کو کمزور بنا دیتی ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ محسن جیسا انسان کمزور پڑے، اس لیے اس کا سارا خرچہ میں نے خود اٹھا لیا۔ میں نے محسن کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ روزانہ سفارت خانے جائے اور سارے دن کی رپورٹ شام کو ہوٹل میں آ کر دے۔ ان 8 لاشوں کو انڈین سفارت خانے کے حوالے کر دیا گیا تھا، جنہوں نے انہیں جلا دیا۔ ایک ہفتہ میں نے نہایت خاموشی سے گزارا۔ میرا نیپال میں مشن ابھی شروع ہوا تھا۔ سفارت خانے نے اب ان 9 بندوں کی رجسٹریشن ختم کر دی تھی، اور اب رجسٹریشن دوبارہ کی جا رہی تھی۔ رجسٹریشن بہت سخت کر دی گئی تھی۔ ایک کمرے میں لے جا کر کپڑے اتار کر پہلے اس بات کی تصدیق کی جاتی تھی کہ مسلم ہے یا غیر مسلم، پھر رجسٹریشن ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ رجسٹریشن کے لیے کچھ شواہد دینے پڑتے، اور ساتھ کم از کم 3 مہاجروں کی گواہی لازمی قرار پائی گئی۔ چونکہ محسن اور بزرگ شاعر بھی اسی زمرے میں آتے تھے، لہٰذا میں ان کے پرانے رجسٹریشن کارڈ لے کر کافی دنوں کے بعد سفارت خانے گیا۔ میرا خیال تھا کہ سفیر مجھے اچھی طرح نہیں ملے گا، مگر وہ ایک سیاسی آدمی تھا۔ وہ مجھے بڑے اتفاق سے ملا اور چائے بسکٹ منگوائے، بڑے اچھے طریقے سے گفتگو کی۔ میں نے ان کو ان دونوں کی رجسٹریشن کارڈ دے کر پوچھا کہ سفیر صاحب، کیا ان دونوں کو میری ضمانت پر نیو رجسٹریشن کارڈ مل سکتے ہیں؟ سفیر نے کہا کہ کیوں نہیں، آپ کے کہنے پر تو ہم 2,000 مہاجروں کی رجسٹریشن کے لیے تیار ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے گھنٹی بجائی۔ اس کا پی اے اندر آیا تو سفیر نے اسے دونوں رجسٹریشن کارڈ دیتے ہوئے کہا کہ ان کے نیو کارڈ بنا دو۔ وہ 15 منٹ میں کارڈ بنا کر لے آیا۔ سفیر سے کافی دیر گپ شپ کی۔ اس نے اتنے دن نہ آنے کا گلہ بھی کیا۔ میں نے کہا کہ بس کچھ مجبوری تھی، اس لیے نہیں آ سکا۔ اس کے بعد میں نے جانے کی اجازت چاہی تو اس نے کہا کہ شام کا کھانا میں اس کے ساتھ اس کے گھر میں کھاؤں، اس نے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ میں نے انکار کیا تو اس نے ضد پکڑ لی، نہیں، آپ کو آنا ہوگا، مہاجروں کے بارے میں کچھ گفتگو کرنی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں شام کو آ جاؤں گا۔ چونکہ سفارت خانے کی نااہلی پہلے ہی سامنے آ چکی تھی، اب سفیر میرے ساتھ بات چیت کر کے کچھ راز اگلوانا چاہتا تھا، مگر میں کالے چور پر تو بھروسہ کر سکتا تھا، مگر سفیر اینڈ کمپنی پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔ شام کو میں سفیر کے گھر گیا۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے مجھے 2 پیکٹ سگار کے دیے، جس پر پاکستان کا سرکاری نشان اور اسپیشلی بلینڈڈ فار پرائم منسٹر آف پاکستان کھدا ہوا تھا۔ میں نے سفیر کا شکریہ ادا کیا اور اپنا پیکٹ کھول کر سگار نکالنا چاہا تو سفیر نے منع کرتے ہوئے کہا کہ یہ تم اپنے ہوٹل میں جا کر کھول کر پینا، یہاں پر پینے کے لیے میری طرف سے۔ اس نے اپنے پیکٹ سے سگار نکال کر مجھے دیا۔ ہر سگار سلور کی ایک ٹیوب میں بند تھا اور ہر ایک پر پہلے والے الفاظ درج تھے۔ اب بتائیے یہ کیسے کیا؟ سفیر صاحب نے مسکراتے ہوئے گہری نگاہ سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے آگے سے سوال کیا کہ کیا سب کیسے کیا؟ میں نے انجان بنتے ہوئے ان سے وہی سوال پوچھ لیا۔ سفیر شاید یہ جان کر کہ مجھے سوال کی سمجھ نہیں آئی بولے، بھائی میں ان 8 غیر مسلموں کی بات کر رہا ہوں جو گزشتہ رات میں 8 کے 8 ختم کر دیے گئے۔ میں نے جواب دیا کہ سنا تو میں نے بھی یہ ہے۔ سفیر نے کہا کہ میں تو سمجھتا تھا کہ یہ کارروائی آپ نے کروائی ہے، کیونکہ یہ غیر مسلم مہاجروں کے روپ میں ہمارے سفارت خانے میں رجسٹرڈ تھے، اور ان کے ایکسپوز ہونے کے بعد نئے سرے سے رجسٹریشن کی کارروائی کی جا رہی ہے۔ میں نے کہا کہ میرا اس سارے واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرے پاس تو صرف ایک پسٹل ہے، جبکہ میری اطلاع کے مطابق خنجروں اور کھکڑیوں سے ان کا کام تمام کیا گیا ہے۔ میں اکیلا بھلا ایک رات میں ان 8 کو کیسے مار سکتا تھا؟ میرا نفی میں جواب سن کر سفیر صاحب مخمصے میں پڑ گئے۔
اب سوال کرنے کی باری میری تھی۔ میں نے کہا کہ چلیے چھوڑیے، وہ کمبخت اسی قابل تھے سو وہ تو مر گئے، مگر آپ کے لیے مصیبت کھڑی کر گئے، نئے سرے سے رجسٹریشن کر کے آئندہ آنے والے جاسوسوں کو پکڑ لیں گے، مگر جو جاسوس آپ پہلے پاکستان بھیج چکے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ ان 8 غیر مسلم جاسوسوں کی سفارت خانے میں بحیثیت مسلم مہاجرین رجسٹریشن کے حوالے سے میں اس واقعے کی تفصیل اور پہلے سے بھیجے گئے مہاجرین کی مشکوک آئیڈینٹی کی رپورٹ بھیجوں گا تو وہاں تو زلزلے آ جائیں گے۔ سفیر صاحب جو یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ وہ بڑی کاوش سے مجھے راہ راست پر لائے ہیں، میری بات سن کر بالکل بجھ گئے۔ کافی دیر سوچنے کے بعد بولے، ان حالات میں مجھے تو استعفیٰ دے کر واپس چلے جانا چاہیے، اور تو کوئی بات نہیں، بس ایک پریشانی ہے کہ میری دونوں بچیاں یہاں کالج میں پڑھتی ہیں، ان کا ایک ایک سال ضائع ہو جائے گا۔ ادھر کم وقت میرا دل جو ظالم کے لیے بھی نرم ہو جاتا تھا یہاں بھی نرم ہونے لگا۔ اسی دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے گورکھپور میں جن سیویلین سے ٹیکسیاں چھینی تھیں ان کو زندہ رکھ کر میں نے بھارتی انٹیلیجنس کے لیے سراغ چھوڑ دیا تھا۔ میں نے سفیر کو کہا کہ آپ گھبرائیے مت، میں پاکستان رپورٹ تو ضرور بھیجوں گا، مگر ایسی نہیں کہ آپ کی بچیوں کا سال ضائع ہو، آپ پریشان مت ہوں۔ یہ کہہ کر میں کھڑا ہو گیا۔ سفیر نے بڑی اپنائیت سے میری کمر پر ہاتھ ڈال کر مجھے اپنی گاڑی میں ہوٹل تک چھوڑنے کے لیے ساتھ چل دیا۔ میں نے سفیر سے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ان تمام مہاجرین کی فہرستیں جنہیں آپ آج تک کھٹمنڈو سے پاکستان بھجوا چکے ہیں مجھے کل تک دے دیں۔ اس نے حامی بھر لی۔ تیسرے روز سفیر نے مجھے پاکستان بھیجے گئے مہاجروں کی مکمل تفصیل کے ساتھ فہرستیں دے دیں۔ میں نے ان فہرستوں کی 2 کاپیاں بنوا کر ایک ایک اپنے پاس رکھ لیں اور ایک ایک پاکستان بھجوا دیں، اور ساتھ میں نے اپنے پورے گئے مشن کی تفصیلی رپورٹ اور سفارت خانے کی نئی پالیسی کو سراہا۔ میں نے یہ سفارت خانے والی رپورٹ سفیر کو پڑھوا کر پیکٹ میں بند کی اور ڈاک بھیج دی۔ اس کے بعد جب تک میں کھٹمنڈو رہا سفیر کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا رہا، اور سفارت خانے کی طرف سے مطمئن ہو کر میں نے اپنی تمام تر توجہ اپنے مشن پر لگا دی۔ رپورٹ میں نے خاص طور پر لکھا کہ ایسے مہاجر جو اکیلے فیملی کے بغیر پاکستان پہنچ چکے ہیں ان کو تلاش کر کے ان کی مکمل نگرانی کی جائے، ہو سکتا ہے ان میں بھارتی جاسوس ہوں۔ ایمبیسی میں پاکستان سے آنے والے 10-15 روز پرانے اخبارات پڑھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ پاکستان کو دولخت کرنے والی سیاسی قوتیں بچے کھچے پاکستان کی کس طرح سے جڑی کھوکھلیں کر رہی ہیں۔ سن 71 کی شکست کے بعد بھی پاکستانی عوام آنکھیں بند کر کے خود کھائی میں گرنے جا رہے تھے۔ ایسی صورتحال بن گئی تھی کہ پاکستان سے محبت کرنے والے اور وفادار بہت کم رہ گئے تھے، اور وہ اس چراغ کو جلانے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے۔ حکم الہی اٹل فیصلے کی صورت میں ہمارے سامنے کھڑا تھا کہ جس قوم کو اپنی حالت آپ درست کرنے کا خیال نہ رہے، اللہ پاک بھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتے۔ پاکستانی عوام نے سنبھلنے کی کوشش کرنا تو درکنار، اس کا خیال کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ کھٹمنڈو پولیس نے بہت ہاتھ پاؤں مارے مگر ان 8 آدمیوں کا کام تمام کرنے والے تک نہ پہنچ سکی۔ بات پھر یہیں ختم ہو جاتی تھی کہ غیر مسلم تھے تو انہوں نے پاکستانی ایمبیسی میں مسلم مہاجر ظاہر کر کے رجسٹریشن کیوں کروائی تھی؟ وہ پاکستان کیوں جانا چاہتے تھے اور ان کے یہاں ٹھہرنے کا مقصد کیا تھا؟ آخرکار کھٹمنڈو پولیس نے ہوٹلز، گیسٹ ہاؤسز، سرائے، ہر جگہ پوچھ گچھ کی مگر کچھ حاصل نہ ہوا تو انہوں نے اس کیس پر بالکل خاموشی اختیار کر لی۔ میں نے جب دیکھا کہ اب خطرہ نہیں رہا تو پھر لسٹیں نکال لیں اور دیکھنا شروع کر دیا کہ ایسی مہاجر فیملیز جن کے مرد کوئی کام بھی نہیں کرتے اور اپنا خرچہ چلا رہے ہیں کیسے یہ کر رہے ہیں، جبکہ ان کے گرد مہاجروں کی چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بھی منڈلاتی رہتی ہیں۔ میں نے خود ان کی تصدیق کرنے کے بجائے محسن کی ڈیوٹی لگائی اور اسے وہ فیملیز بتائیں اور کہا کہ وہ ان میں شامل ہو کر ان کی چھان بین کرے۔ میری ہدایت پر محسن نے اپنا معمول بنا لیا، جہاں بھی چند مہاجر جمع ہو جاتے وہاں جا کر وہ پاکستان کے خلاف بولنا شروع کر دیتا۔ اگر کوئی اعتراض کرتا تو اپنی قمیض اٹھا کر ان کو اپنے زخموں کے نشان دکھاتا اور کہتا کہ میں بھی پاکستان سے محبت کا دم بھرتا تھا، مگر مشرقی پاکستان میں پاکستانی فوج نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ میرے گھر والے مارے گئے اور مجھ پر ظلم کیا گیا، اور بڑی مشکل سے جان بچا کر یہاں مہاجروں کی صورت میں رہ رہا ہوں۔ اب آگے یہ پاکستانی سفارت خانے والے ہم پر سختی کر رہے ہیں۔
اسی طرح پروپیگنڈا کرتے کرتے محسن کو 8 دن گزر گئے۔ ایک دن محسن ویسے ہی اداکاری کر رہا تھا کہ اسے ایک مہاجر نے بلایا اور اپنے ساتھ ایک گھر میں لے گیا جہاں پر اور بھی مہاجر بیٹھے ہوئے تھے۔ گھر بہت سجا سجایا ہوا تھا۔ گھر کا مالک بہت خوبصورت قالین پر گاؤ تکیے لگائے بیٹھا تھا۔ اس نے محسن کے ساتھ بہت اخلاق سے بات کرتے ہوئے کہا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ہم دوسری بار مہاجر ہوئے ہیں اور یہ سب کچھ مغربی پاکستان کا کیا دھرا ہے۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے ہم خیال لوگوں کو جمع کریں، پھر مغربی پاکستان جا کر وہاں رہنے والے شیطان صفت حکمرانوں اور لوگوں کا جینا حرام کر دیں۔ اس محفل میں مشروب اور شراب کے جام چل رہے تھے۔ محسن کے بیان کے مطابق وہ بہت دیر تک جذباتی تقریر کرتا رہا اور ہم سب کو پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے اکساتا رہا۔ محسن نے بتایا کہ وہاں بیٹھے لوگ سچے یا جھوٹے دل سے اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے۔ وہ فوری اپنے مقصد اور مشن تک نہیں پہنچا بلکہ پہلے آہستہ آہستہ ہمارا برین واش کرتا رہا۔ محفل برخاست ہونے پر اس نے سب وہاں موجود مہاجروں کو 50-50 روپے دیے اور محسن کو آئندہ اپنی ہونے والی میٹنگز میں دعوت دی۔ میں نے محسن کو کہا کہ وہ وہاں باقاعدگی سے جائے اور وہاں پر جانے والے مہاجروں کے کوائف، مشرقی پاکستان میں ان کے کاروبار اور دیگر معلومات کا پتہ لگانے کی کوشش کرے۔ محسن اپنے کام پر جت گیا اور میں نے محسن جیسے بہادر اور پرخلوص مہاجروں کی تلاش شروع کر دی، کیونکہ اکیلے محسن کے ساتھ یہ کام کرنا بہت مشکل تھا۔ چند دنوں سے میں محسوس کر رہا تھا کہ میری غیر محسوس طریقے سے نگرانی کی جا رہی ہے۔ ہوٹل کی لابی، سفارت خانے، شیر پنجاب ہوٹل، غرض ہر جگہ آدمی میرے پیچھے پیچھے رہتے تھے۔ میں اپنا پیچھا کرنے والے لوگوں سے جان چھڑانے کے بجائے ان کی اصلیت اور ارادے جاننے کی کوشش کرنے لگا۔ چنانچہ میں نے ایک دن سفارت خانے جانے کے لیے سائیکل رکشہ لیا۔